विचित्र दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। मेरा पूरा विश्वास है इसमें आकर आप खो जाएंगे। इसे साहित्य की दुनिया कहते हैं। फनकारों का एक जाल आपका इंतज़ार करता है, आपको खो जाने पर मजबूर करता है, कई जिंदगियां जीने का अवसर प्रदान करता है। इसमें फूल हैं, फल हैं, रंग हैं, भावनाओं और आत्माओं का एक अनसुलझा तिलिस्म आपका इंतज़ार करता रहता है। पंत पड़ाव का छोटा सा प्रयास आपको उस दुनिया की ओर खींचना चाहता है। आइए इसे महसूस करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ बिल्कुल सही है। ये कहकर शेख साहब ने बीड़ी सुलगाई, 2-3 ज़ोर के कश लेकर उसे फेंक दिया और अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। शेख साहब के मिजाज से हम वाकिफ़ थे, इसलिए हम खामोशी से सुनते रहे। दरमियान में उन्हें कहीं भी न टोका। आपने यूं वाक़या बयान करना शुरू किया। गोल्डी मेरे पास 15 बरस से था। नाम से ही जाहिर है इसका रंग सुनहरी माइल भूसला था। बहुत ही ज़हीन कुत्ता था। जब मैं सुबह उसके साथ बाग की सैर को निकलता तो लोग उसे देखने के लिए खड़े हो जाते थे। लॉरेंस गार्डन के बाहर मैं उसे खड़ा कर देता। गोल्डी, खड़े रहना यहाँ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैं बाग के अंदर चला जाता। घूम फिर कर आधे घंटे बाद वापस आता तो गोल्डी वहीं अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा होता। स्पेनियल जात के कुत्ते आम तौर पर बड़े इतायत गुजार और फर्माबरदार होते हैं, मगर मेरे गोल्डी में ये सिफ़ात बहुत नुमायाँ थी। जब तक उसको हाथ से खाना न दूं नहीं खाता था। दोस्त यारों ने मेरा मान तोड़ने के लिए लाखों जतन किए, मगर गोल्डी ने उनके हाथ से एक दाना तक न खाया। एक रोज़ इत्तेफाक की बात है कि मैं लॉरेंस के बाहर उसे छोड़कर अंदर गया तो एक दोस्त मिल गया। घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई। इसके बाद वो मुझे अपनी कोठी ले गया। मुझे शतरंज खेलने का मर्ज़ था। बाजी शुरू हुई तो मैं दुनिया माहिफ भूल गया। कई घंटे बीत गए। दफ़्फ़तन मुझे गोल्डी का ख्याल आया। बाजी छोड़कर लॉरेंस के गेट की तरफ भागा। गोल्डी वहीं अपने लंबे लंबे कान लटकाए खड़ा था। मुझे उसने अजीब नज़रों से देखा, जैसे कह रहा है, दोस्त, तुमने आज अच्छा सलूक किया मुझसे। मैं बेहद नादिम हुआ। चुनांचे आप यकीन जाने मैंने शतरंज खेलना छोड़ दी। माफ़ कीजिएगा, मैं असल वाक़े पे अभी तक नहीं आया। दरअसल गोल्डी की बात शुरू हुई तो मैं चाहता हूँ उसके मुताल्लिक मुझे जितनी भी याद है आपको सुना दूँ। मुझे उससे बेहद मोहब्बत थी। मेरे मुजर्रद रहने का एक बाइस उसकी मोहब्बत भी थी। मैंने जब शादी न करने का तहैया किया तो उसको खस्सी करा दिया। आप शायद कहें कि मैंने जुल्म किया, लेकिन मैं समझता हूँ मोहब्बत में हर चीज़ रवां है। मैं उसकी ज़ात के सिवा और किसी को वाबस्ता देखना नहीं चाहता था। कई बार मैंने सोचा अगर मैं मर गया तो ये किसी और के पास चला जाएगा। कुछ देर मेरी मौत का असर इस पर रहेगा। इसके बाद मुझे भूलकर अपने नए आका से मोहब्बत करना शुरू कर देगा। जब मैं ये सोचता तो मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैंने ये तहैया कर लिया कि अगर मुझे अपनी मौत की आमद का पूरा यकीन हो गया तो मैं गोल्डी को हलाक कर दूंगा। आंखें बंद करके उसे गोली का निशाना बना दूंगा। गोल्डी कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे जुदा नहीं हुआ था। रात को हमेशा मेरे साथ सोता। मेरी तन्हा ज़िंदगी में वो एक रोशनी थी। मेरी बेहद फीकी ज़िंदगी में उसका वजूद एक शिरीनी था। उससे मेरी गैर मामूली मोहब्बत देखकर कई दोस्त मजाक उड़ाते थे। शेख साहब, गोल्डी कुतिया होती तो आपने ज़रूर उससे शादी कर ली होती। ऐसे ही कई और फ़िक्रे कसे जाते, लेकिन मैं मुस्कुरा देता। गोल्डी बड़ा ज़हीन था। उसके मुतालिक जब कोई बात हुई तो फ़ौरन उसके कान खड़े हो जाते थे। मेरे हल्के से हल्के इशारे को वो समझ लेता था। मेरे मूड के सारे उतार चढ़ाव उसे मालूम होते हैं। अगर किसी वजह से मैं रंजीदा होता तो वो मेरे साथ चुगली शुरू कर देता। मुझे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता।
ابھی اس نے ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا نہیں سیکھا تھا، یعنی ابھی کم سن تھا کہ اس نے ایک برتن کو جو کہ خالی تھا تھوتنی بڑھا کر سونگھا۔ میں نے اسے جھڑکا تو دم دبا کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت سی پیدا ہوئی کہ ہیں یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دیر تک گردن نیوڈھاڑے بیٹھا رہا، جیسے ندامت کے سمندر میں غرق ہے۔ میں اٹھ کر اس کو گود میں لیا، پیارا، پچکارا۔ بڑی دیر بعد جا کر اس کی دم ہلی۔ مجھے بڑا ترس آیا کہ میں نے خوامخواہ اسے ڈانٹا، کیونکہ اس روز رات کو غریب نے کھانے کو منہ نہ لگایا۔ وہ بڑا حساس کتا تھا۔ میں بہت بے پرواہ آدمی ہوں۔ میری غفلت سے اس کو ایک بار نمونیا ہو آیا اور میرے اوستان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے پاس دوڑا، علاج شروع ہوا، مگر اثر ندارد۔ متوارد 7 راتیں جاگتا رہا۔ اس کو بہت تکلیف تھی، سانس بڑی مشکل سے آتا تھا۔ جب سینے میں درد اٹھتا تو وہ میری طرف دیکھتا جیسے کہہ رہا ہے فکر کی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ صرف میرے آرام کی خاطر اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی تکلیف کچھ کم ہے۔ وہ آنکھیں میچ لیتا تاکہ میں تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں۔ 8ویں روز خدا خدا کر کے اس کا بخار ہلکا ہوا اور آہستہ آہستہ اتر گیا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں تیرتی نظر آئی۔ نمونیا کے بعد دیر تک اس کو نکاہت رہی، لیکن طاقتور دواؤں نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو طرح طرح کے سوال کرنے شروع کیے۔ عاشق و معشوق کہاں غائب تھے اتنے دنوں؟ آپس میں کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی؟ کسی اور سے تو نظر نہیں لگ گئی تھی گولڈی کی؟ میں خاموش رہا۔ گولڈی یہ باتیں سنتا تو ایک نظر میری طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتا کہ بھونکنے دو کتوں کو۔ وہ مثل مشہور ہے، کند ہم جنس واہم جنس پرواز، کبوتر بہک کبوتر باز بہ باز۔ لیکن گولڈی کو اپنے ہم جنسوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف میری ذات تھی، اس سے باہر وہ کبھی نکلتا ہی نہیں تھا۔ گولڈی میرے پاس نہیں تھا جب ایک دوست نے مجھے اخبار پڑھ کر سنایا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، آپ بھی سنیے، بڑا دلچسپ ہے۔ امریکہ یا انگلستان مجھے یاد نہیں کہاں، ایک شخص کے پاس کتا تھا، معلوم نہیں کس ذات کا۔ اس شخص کا آپریشن ہونا تھا۔ اس کو اسپتال لے گئے تو کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اسٹریچر پر ڈال کر اس کو آپریشن روم میں لے جانے لگے تو کتے نے اندر جانا چاہا۔ مالک نے اس کو روکا اور کہا باہر کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ کتا حکم مان کر باہر کھڑا ہو گیا۔ اندر مالک کا آپریشن ہوا جو ناکام ثابت ہوا۔ اس کی لاش دوسرے دروازے سے باہر نکال دی گئی۔ کتا 12 برس تک وہیں کھڑا رہا، اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ پیشاب پکھانے کے لیے کچھ وہاں سے ہٹتا، پھر وہیں کھڑا ہو جاتا۔ آخر ایک روز موٹر کی لپیٹ میں آ گیا اور بری طرح زخمی ہوا، مگر اس حالت میں بھی وہ خود کو گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کے مالک نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ آخری سانس اس نے اسی جگہ لی۔ یہ بھی لکھا تھا کہ اسپتال والوں نے اس کی لاش میں بھس بھر کر اس کو وہیں رکھ دیا ہے، جیسے وہ اب بھی اپنے آقا کے انتظار میں کھڑا ہے۔ میں نے یہ داستان سنی تو مجھ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ اول تو مجھے اس کی صحت کا ہی یقین نہ آیا، لیکن جب گولڈی میرے پاس آیا تو مجھے اس کی صفات کا علم ہوا۔ تو بہت برسوں بعد میں نے یہ داستان اپنے دوستوں کو سنائی۔ سناتے وقت مجھ پر ایک رقت طاری ہو جاتی اور میں سوچنے لگتا تھا میرے گولڈی سے بھی کوئی ایسا کارنامہ وابستہ ہونا چاہیے۔ گولڈی معمولی ہستی نہیں ہے۔ گولڈی بہت متین اور سنجیدہ تھا۔ بچپن میں اس نے تھوڑی شرارتیں کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ مجھے پسند نہیں تو اس نے ان کو ترک کر دیا۔ آہستہ آہستہ سنجیدگی اختیار کر لی جو تادم مرگ قائم رہی۔ میں نے تادم مرگ کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ شیخ صاحب رک گئے، ان کی آنکھیں نامالود ہو گئی تھیں۔
ہم خاموش رہے۔ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے رومال نکال کر اپنے آنسو پوچھے اور کہنا شروع کیا، یہی میری زیادتی ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن شاید اس لیے زندہ ہوں کہ انسان ہوں۔ مر جاتا تو شاید گولڈی کی توہین ہوتی۔ جب وہ مرا تو رو رو کر میرا برا حال تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، میں نے اسے مروا دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی موت کی آمد کا یقین ہو گیا تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ایسا پاگل نہیں جیسا کہ عام پاگل کتے ہوتے ہیں۔ اس کے مرض کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کو سخت تکلیف تھی، جانکنی کا سا عالم اس پر طاری تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کو مروا دو۔ میں نے پہلے سوچا نہیں، لیکن وہ جس اذیت میں گرفتار تھا مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں مان گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئے جہاں برقی جھٹکا پہنچا کر ہلاک کرنے والی مشین تھی۔ میں ابھی اپنے نحیف دماغ میں اچھی طرح سوچ بھی نہ سکا تھا کہ وہ اس کی لاش لے آئے، میرے گولڈی کی لاش۔ جب میں نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو میرے آنسو ٹپ ٹپ اس کے سنہری بالوں پر گرنے لگے، جو پہلے کبھی گرد آلود نہیں ہوئے تھے۔ ٹانگے میں اس کو گھر لایا، دیر تک اسے دیکھا کیا۔ 15 سال کی رفاقت کی لاش میرے بستر پر پڑی تھی۔ قربانی کا مجسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اسے نہلایا، کفن پہنایا۔ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اب کیا کروں، زمین میں دفن کروں یا جلا دوں۔ زمین میں دفن کرتا تو اس کی موت کا ایک نشان رہ جاتا، یہ مجھے پسند نہیں تھا۔ معلوم نہیں کیوں، یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے کیوں اسے گرد دریا کرنا چاہا۔ میں نے اس کے متعلق اب بھی کئی بار سوچا ہے، مگر مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ خیر، میں نے ایک نئی بوری میں اس کی کفنائی ہوئی لاش ڈالی، دھو دھا کر بٹے اس میں ڈالے اور دریا کی اور روانہ ہو گیا۔ جب بیڑی دریا کے درمیان پہنچی اور میں نے بوری کی طرف دیکھا تو گولڈی سے 15 برس کی رفاقت و محبت ایک بہت ہی تیز تلخی بن کر میرے حلق میں اٹک گئی۔ میں نے اب زیادہ دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوری اٹھائی اور دریا میں پھینک دی۔ بہتے ہوئے پانی کی چادر میں کچھ بلبلے اٹھے اور ہوا میں حل ہو گئے۔ بیڑی واپس ساحل پر آئی۔ میں اتر کر دیر تک اس طرف دیکھتا رہا جہاں میں نے گولڈی کو غرق آب کیا تھا۔ شام کا دھندلکا چھایا ہوا تھا۔ پانی بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا، جیسے وہ گولڈی کو اپنی گود میں سلا رہا ہے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب خاموش ہو گئے۔ چند لمحات کے بعد ہم میں سے ایک نے ان سے پوچھا، لیکن شیخ صاحب، آپ تو خاص واقعہ سنانے والے تھے۔ شیخ صاحب چونکے۔ اوہ، معاف کیجیے گا، میں اپنی رو میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ 15 برس ہو گئے تھے ہماری رفاقت کو۔ اس دوران میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا۔ میری صحت ماشاء اللہ بہت اچھی تھی، لیکن جس دن میں نے گولڈی کی 15ویں سالگرہ منائی، اس کے دوسرے دن میں نے اعضا شکنی محسوس کی۔ شام کو یہ اعضا شکنی تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ رات سخت بے چین رہا۔ گولڈی جاگتا رہا، ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے مجھے دیکھتا رہا۔ پلنگ پر سے اتر کر نیچے جاتا، پھر آ کر بیٹھ جاتا۔ زیادہ عمر ہو جانے کے باعث اس کی بینائی اور سماعت کمزور ہو گئی تھی، لیکن ذرا سی آہٹ ہوتی تو وہ چونک پڑتا اور اپنی دھندلی آنکھوں سے میری اور دیکھتا اور جیسے یہ پوچھتا، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کو حیرت تھی کہ میں اتنی دیر پلنگ پر کیوں پڑا ہوں، لیکن وہ جلدی ہی ساری بات سمجھ گیا۔ جب مجھے بستر پر لیٹے کئی دن گزر گئے تو اس کے سال خوردہ چہرے پہ افسردہ چھا گئی۔ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتا تھا۔ بیماری کے آغاز میں تو میں اسے کھانا دیتا رہا۔ جب نکاہت بڑھ گئی تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ صبح شام گولڈی کو کھانا کھلانے آ جایا کرے۔ وہ آتا رہا، مگر گولڈی نے اس کی پلیٹ کی طرف منہ نہ کیا۔ میں نے بہت کہا، لیکن وہ نہ مانا۔ ایک مجھے اپنے مرض کی تکلیف تھی جو دور ہونے میں نہیں آتی تھی،
اور دوسرے گولڈی کی فکر جس نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ اب اس نے پلنگ پر بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سامنے دیوار کے پاس سارا دن ساری رات خاموش بیٹھا اپنی دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہتا۔ اس سے مجھے اور بھی دکھ ہوتا۔ وہ کبھی ننگی زمین پر نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا۔ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غم و اندوہ میں غرق ہے۔ کبھی کبھی اٹھ کر پلنگ کے پاس آتا، عجیب حسرت بھری نظر سے میری طرف دیکھتا، گردن جھکا کر واپس دیوار کے پاس چلا جاتا۔ ایک رات لیمپ کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ گولڈی کی دھندلی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے سے حزن و ملال برس رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ پہنچا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ لمبے لمبے سنہرے کان ہلاتا وہ میرے پاس آیا۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، گولڈی میں اچھا ہو جاؤں گا، تم دعا مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر اس نے بڑی اداس آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر سر اوپر کر کے چھت کی طرف دیکھنے لگا جیسے دعا مانگ رہا ہے۔ کچھ دیر وہ اس طرح کھڑا رہا۔ میرے جسم پر جھرجھری سی طاری ہو آئی۔ ایک عجیب و غریب تصویر میرے آنکھوں کے سامنے تھی۔ گولڈی سچ مچ دعا مانگ رہا تھا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، وہ سر تاپا دعا تھا۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اس کی روح خدا کے حضور میں پہنچ کر گڑ گڑا رہی ہے۔ میں چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن گولڈی کی حالت گہرا ہو گئی۔ جب تک میں بستر پر تھا وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ خاموش کھڑا رہا۔ میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا تو میں نے اس کو کھلانے پلانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کو اب کسی شے میں دلچسپی نہیں تھی۔ دعا مانگنے کے بعد جیسے اس کی ساری طاقت زائل ہو گئی تھی۔ میں اس سے کہتا، میری طرف دیکھو گولڈی، میں اچھا ہو گیا ہوں، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لیکن وہ آنکھیں نہ کھولتا۔ میں نے 2 دفعہ ڈاکٹر کو بلایا، اس کے انجیکشن لگائے پر کچھ نہ ہوا۔ ایک دن میں ڈاکٹر کو لے کر آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا۔ میں اٹھا کر اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کو برقی ضرب سے ہلاک کرا دیا۔ مجھے معلوم نہیں بابر اور ہمایوں والا قصہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ واقعہ حرف بحرف درست ہے۔ تو یہ تھی کہانی کتے کی دعا، جسے لکھا تھا سعادت حسن منٹو جی نے۔ آج کہانیوں کا سفر نامہ میں بس اتنا ہی۔ پھر ملیں گے اگلے سفر میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ نمسکار۔